जामिया मोहम्मदिया में आने वालों, इन मदरसों को गनीमत जानो। गुज़श्ता रात को लाहौर में एक बहुत बड़ा जलसा था। उस जलसे में हज़रत मौलाना अब्दुल हलीम, जिन्हें दीर बाबा जी कहते हैं, वो हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहिमहुल्लाह के शागिर्द रशीद है, वो उस मदरसे में तशरीफ लाए हुए थे। उन्होंने बहुत मुख्तसर बयान किया है, आखिर में उन्होंने दुआ की है। उससे पहले हमारे पेशावर में दारुल हक्कानिया के शेख उल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस ने तफसीली बयान फरमाया है। हज़रत दीर बाबा जी ने एक जुमला बहुत प्यारा कहा है जो मैं आज आपको सुनाना चाहता हूँ। फरमाया, मैंने हज़रत लाहौरी की ज़ुबान से सुना है, अल्लाह का अज़ाब हर वक्त शहरों पर तैयार रहता है, लेकिन मदरसों की वजह से अल्लाह का अज़ाब टल जाता है। मैं बुजुर्गों की बात सुना रहा हूँ और हम वलियों के मानने वाले। कह दो भाई, बेशक फितनों का दौर है ना, हम वलियों के मानने वाले। हजरत बदीर बाबा जी हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी के शागिर्द हैं और हजरत लाहौरी ने इसी शेरावाला लाहौर में 45 बरस तक अल्लाह के कुरान का दरस दिया था। जेल में भी दरस दिया था, रेल में भी दरस दिया था, खानकाह में भी दरस दिया था, मस्जिद में भी दरस दिया था, मदरसे में भी दरस दिया था। और जिंदा दालाने लाहौर जानते हैं, बड़े बुजुर्ग जिन्होंने हजरत लाहौरी को देखा है। हजरत लाहौरी का जब जनाजा उठा था, उस दौर में नेट की दुनिया नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक की दुनिया नहीं थी। अरे लोगों के कुलूब अल्लाह की तरफ मुतवज्जे थे। जब अल्लाह के वली का जनाजा उठा तो लाहौर की तारीख कहती है लाखों लोग उस जनाजे में पहुंचे। वालिद माजिद कहते थे उस जनाजे पर आसमान से मोटे मोटे बारिश के कतरे भी बरस रहे थे। फरमाया, मैं सोच रहा था आज जमीन वाले ही नहीं रो रहे, अल्लाह का आसमान भी रो रहा है। वही हजरत लाहौरी फरमाया करते थे कि यार लोगों, वलियों के जूतों में वो मोती मिलते हैं जो बादशाहों के ताजों में भी नहीं मिलते। बादशाहत आर्जी सदा नहीं, सदा बादशाह सिर्फ अल्लाह की है। कोई आएगा कोई जाएगा, बहुत से आए चले गए और कई अब जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह जल्दी कौम की जान छूटेगी। इस पाकिस्तान में इंशाअल्लाह फिर आगे दीन वाले आएंगे। आपने इंशाअल्लाह भी नहीं कहा है। मैं भी आपसे वोट नहीं मांगने लगा हूँ, अल्लाह के घर में इतना तो कह दो इंशाअल्लाह। मदीना की रियासत, मदीना की रियासत को पढ़ने वाले ही पाकिस्तान को हकीकत में मदीना की रियासत बना सकते हैं। गलत कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं? ऊंची आवाज से बेशक कहो। वही मदीना की रियासत जिन्होंने मदीना की रियासत को नहीं पढ़ा, जिन्होंने यूरोप की जिंदगी गुजारी, अरे मदीना की रियासत वही बताएगा जिसने चटाई पर बैठकर पढ़ा होगा। वो बताएगा मदीना की रियासत में रात को हुक्मरान मजे की नींद से नहीं सोते। मदीना की रियासत में रात को मदीना का वाली मदीना की गलियों का चक्कर लगाता है। मैं किस मदीना की रियासत के वाली की बात कर रहा हूं? सैयदना उमर फारूक की बात कर रहा हूं। यारो कह दो रज़ी अल्लाह ताला। आओ आपके ईमान को ताज़ा करो। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी किस मौके पर मुझे याद आए। वो मर्द कलंदर जिसने सारी उम्र खत्म नबूवत का परचम पकड़ कर थाम के रखा था, उन्होंने परचम नहीं झुकने दिया। आज जामिया मोहम्मदिया में हम भी ऐलान करते हैं, जब तक हमारे सांस चल रहे, हमारी नब्ज़ चल रही, हमारे सीने में दिल की धड़कन मौजूद है, हमारे बाजू के पास हमारी नब्ज़ चल रही है, रब्बे काबा की कसम हम उस वक्त तक इंशाअल्लाह खत्म नबूवत का परचम नहीं झुकने देंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए हर कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह। ये हमारे ईमान का हिस्सा है, उधार न रह जाए बात। हम दीन के लिए, खत्म नबूवत के लिए, इस्लाम के लिए कुर्बानी
لیے ضرورت پڑی تو وقتاً کے لیے بھی خون کی ندیاں بہا دیں گے. کہہ دو یار ابھی انشاءاللہ. واگا بارڈر قریب ہے, میں آپ کو نہیں لے جا رہا ہوا, پریشان نہیں ہو. پاکستان کا وفادار, سب سے زیادہ وفادار پاکستان کا مولوی ہے, دینی مدرسے کا طالب علم ہے, دین پڑھنے والے. خدا نخواستہ پاکستان پر کوئی مشکل وقت آیا تو میں NGOs والے نہیں ملیں گے, ڈالر کھانے والے نہیں ملیں گے, پاؤنڈ کھانے والے نہیں ملیں گے. اس وطن کے لیے لڑنے کا وقت آیا تو انشاءاللہ العزیز جمعیت کا کارکن, میرے مدرسے کا طالب علم, مدرسے کو استاد انشاءاللہ کفن پہن کر ہندو کے مقابلے پر کھڑا ہوگا انشاءاللہ. ہمارا ماضی گواہ ہے. میں جذبات میں بات نہیں کہہ رہا ہوں, حقائق رکھ رہا ہوں. میرے اکابرین بیٹھے ہوئے, ان کی موجودگی میں سما کراچی کر رہا ہوں, لیکن اپنی بات کو سمیٹتے لپیٹتے ہوئے تتمہ کی طرف جانا چاہتا ہوں. تفصیلات کا وقت نہیں ہے. آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے, اکابرین کو آپ نے سنا ہے, میری بات بھی اکابرین تشریف لانے والے ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے واز فرمائیں گے, آپ کے سامنے خطاب لاجواب فرمائیں گے, علمی موتی آپ کے سامنے بکھیریں گے. ان علماء کو آج مقام اور اعزاز ملے گا. تو آئیے, ہندوستان میں کیا ہوا تھا؟ ہندوستان میں اس نے کہا قرآن اٹھا لو, قرآن نہ مارکیٹ میں رہنے دو. ایک مدرسے میں پہنچے تو ایک مولوی بیٹھا ہوا تھا جو بچوں کو بیٹھ کر قرآن پڑھا رہا تھا. حدیث میں موجود ہے, اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اللہ کریم کسی بستی پر ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب اتارنے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. بھائی میں آپ بیان کر لیجیے یا میں کر لوں؟ کسی بستی پر اللہ عذاب اتارنے کا فیصلہ کرتے ہیں, فرشتے مکانوں کی چھتوں پر پہنچ چکے ہوتے ہیں, عذاب کا آغاز ہونے والا ہوتا ہے کہ یکدم مدرسے کے اندر سے ایک بچہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بچی تہجد کے وقت اٹھ کے بسم اللہ پڑھتی ہے. نوجوان گھر میں, بوڑھا اپنے گھر میں, میری ماں اپنے گھر میں بسم اللہ پڑھتی ہے. اللہ کریم فرشتوں سے کہتے ہیں واپس آ جاؤ. فرشتے اللہ سے سوال کرتے ہیں اللہ آپ کا فیصلہ تو ڈن ہے, آپ نے واپس کیوں بلا لیا ہے؟ فرمایا میں نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب اتارنے کا فیصلہ کیا تھا. ایک معصوم بچے نے مجھے رحمان کہہ دیا ہے, رحیم کہہ دیا ہے. جہاں مجھے آواز رحمان اور رحیم کی پڑتی ہے اس بستی پر میرا عذاب نہیں اترا کرتا, میری رحمتیں اترا کرتی. ہم تہجد کے وقت اپنے نرم گرم بستر پر سو رہے ہوتے ہیں. جامع محمدیہ میں, جامع عبداللہ ابن عمر میں, جامع اشرفیہ میں, جامع مدنیہ میں طلباء سحری کے وقت اٹھ کر قرآن کھولتے ہیں. نیند انہیں بھی آتی ہے, خالی پیٹ ہوتے ہیں, استاد بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن یاد رکھنا اسے قرآن کھولنے سے پہلے وضو کر کے ان کے استاد بھی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, تلامذہ بھی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, پھر اللہ سے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. پروردگار پھر رحمتیں آپ کی بستی پر اتارتا ہے. ان رحمتوں کی وجہ سے ہم اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں. ان مدرسوں سے تعلق جوڑیے, دینی اداروں سے تعلق جوڑیے, ان علماء سے تعلق جوڑیے, ان کی مجالس میں تشریف لائیے, ان کی آگے زیارت سنیے, ان کی زیارت کیجیے, ان کی مجلس میں بیٹھیے, دین سیکھنے کا شوق پیدا کیجیے. وہاں پہ آنے والا جب آگے بڑھا ہے اس نے کہا مجھے قرآن جتنے مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں وہ دے دیجیے. اور حضرت مولانا نے قاری صاحب نے بلا کر کہا ہمارے مخدوم تشریف لا چکے, میں بات کو مزید اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. اختصار میرے مد نظر ہے, وسعت دل ہے بہت, وسعت صحرا کم ہے, اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. میرے اکابر آ چکے, ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے. اللہ نے جامع امدادیہ میں دین کا کام لیا ہے, دین کی مدد دی ہے. جامع امدادیہ کا نام سنتے ہیں تو ہمیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی یاد آ جاتے ہیں. ان کے
والد واجد یاد آ جاتے ہیں، کیسے کیسے درویش آئے تھے، کیسے سادگی سے کام کیا تھا، عاجزی سے کام کیا تھا، انکساری سے کام کیا تھا۔ اللہ نے ان کے کام کو ایسا چنا ہے کہ آج دین کی شمع وہاں سے روشن ہو رہی ہے۔ مفتی صاحب کی محنتوں سے ہمارے سامنے آج شمع آپ کو نظر آ رہی ہے، اس سے انشاءاللہ کئی مزید شمع جلیں گی۔ لیکن توجہ رکھیے، آنے والا کہتا ہے میں قرآن لینے کے لیے آیا ہوں، ہمیں کس لیے لے جانا چاہتے ہو؟ ہمیں پڑھنے کا شوق ہے۔ فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا مقصد یہ نہیں ہے، تمہارا مقصد کچھ اور ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، فرمایا جھوٹ بولتے ہو، آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں، تم چاہتے ہو قرآن اور راک سے ختم ہو جائے، قرآن کے الفاظ ختم ہو جائے، قرآن ان لوگوں کے پاس کتابوں کی کتابی صورت میں، صفحات کی صورت میں باقی نہ رہے، اور جب قرآن باقی نہیں رہے گا تو پھر قرآن سے تعلق کٹ جائے گا۔ آپ نے مدرسے میں بیٹھے ہوئے ایک طالب علم کو بلایا، طالب علم سامنے آیا ہے، اس کو پاس بٹھایا ہے، فرمایا تو جانتا ہے اس نے قرآن یاد کیا ہوا ہے، آ تجھے بتاتا ہوں، اس سے میں صرف سوال کروں گا، آگے جواب تو سنتا جا۔ حضرت قدر سبارہ بولا ہے، اس سے کل نگاہ اس پہ ڈال لے، تیرا ناپاک ہاتھ قرآن پہ نہیں لگ سکتا ہے۔ بیٹے سے کہا بیٹا پڑھ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ بچے نے آگے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے، آگے چلے، سورہ رحمان شروع کی ہے، الرحمن علم القرآن، بیٹا آگے بڑھ، اس میں سورہ رحمان سنا دی ہے، بیٹا عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ، آگے قرآن پڑھتا جا، اس میں پڑھتے ہوئے 30واں پارہ شروع کیا ہے، سورہ ضحیٰ پہ پہنچا ہے، سورہ ناس سنی ہے۔ فرمایا تم چاہتے ہو قرآن مٹ جائے، ارے یہ صفحات سے تو شاید تم کتاب کو مٹانے میں شاید کامیاب ہو جاؤ، لیکن میرے اللہ نے جو قرآن سینوں پہ نقش کر دیا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں مٹا سکتی۔ کون مٹا سکتا؟ لیکن ان مدارس کے لیے قربانیاں دینی پڑی۔ جزیرہ انڈمان، مالٹا کی جیل، شیخ الہند کا سفر، اسی مالٹا کی جیل میں وہ بدر درویش جس نے دارالعلوم دیوبند میں انار کے درخت کے نیچے اپنے استاد سے پہلے شاگرد کی صورت میں پہلا سبق پڑھا تھا، استاد کا نام بھی ملا محمود تھا اور شاگرد کا نام بھی محمود تھا، پہلا سبق پڑھا، پھر باہر میدان میں نکلے، دنیا کو غرق حیرت میں ڈالا، اور کفر کی دنیا کہنے پر مجبور ہوئی کہ ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے، ہمارے ظلم کے سامنے زور آور لوگ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، لیکن دیوبند کی چٹائیوں پر پڑھنے والے ان کا ایمان تو پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط نظر آیا، سینہ تان کے کھڑے ہوئے، جرت سے کھڑے ہوئے۔ حضرت شیخ الہند مالٹا کی جیل میں پہنچے، حضرت مدنی رحمہ اللہ فرماتے حضرت شیخ الہند کو تنہائی میں لے جا کر وہ ظالم لوگ کیا انجام کرتے تھے، لوہے کی سلاخیں لے کر حضرت شیخ الہند کی پشت پر لگایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الہند جب واپس آتے تو میرے دوستو حضرت شیخ الہند کا رنگ زرد ہوتا، اذیت محسوس ہوتی، لیکن کبھی آ کر اپنے شاگردوں کے سامنے کسی سطح پر تکلیف کا اظہار نہیں کیا۔ حضرت شیخ الہند نے مالٹا کی جیل میں پہنچ کر آج بہت سے لوگ جیلوں میں جاتے ہیں تو اپنی تاریخ لکھتے ہیں، شیخ الہند مولانا محمود حسن مالٹا کی جیل میں پہنچے، تاریخ نہیں لکھی، لکھا تو اللہ کے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے، اللہ نے کام دیا۔ حافظ حیدر علی صاحب پہ بھی نظر پڑ رہی ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، شاید حافظ اشرف صاحب بھی تشریف لائے ہو۔ حضرات محترم توجہ کیجئے، حضرت مدنی نے فرماتے مالٹا کی جیل میں تھے، رمضان آنے والا تھا، حضرت شیخ الہند نے اظہار کیا رمضان مجھے قرآن سننا ہے۔ حضرت مدنی کہتے ہیں میں قرآن کا حافظ نہیں تھا،
لیکن میں نے استاد کا جذبہ دیکھا تو میں نے فیصلہ کیا مجھے قرآن یاد کرنا چاہیے۔ کہتے رمضان آنے والا ہے، میں نے صبح بیٹھ کے پہلے پارے پہ نظر ڈالی ہے، اللہ سے دعا کی ہے، اللہ تو ہی حافظہ دینے والا ہے، شرح صدر تو کرنے والا ہے، سینہ تو کھولنے والا ہے۔ لوگ آتے ہیں 2.5 سال میں یاد کرتے ہیں، کوئی آتا ہے 3 سال میں یاد کرتا ہے، کوئی آتا ہے 4 ماہ میں قرآن یاد کرتا ہے، کوئی آتا ہے وہ 7 دن میں قرآن یاد کرتا ہے۔ تو مجھے بھی تو قرآن یاد کروا سکتا ہے۔ میرے استاد کی خواہش ہے، کہتے میں نے اللہ سے دعا کی ہے، 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھے ہیں، میں نے قرآن کھولا ہے، قرآن یاد کرنا شروع کیا ہے، چاند کا اعلان جیسے ہوا ہے میں نے اسی کے ساتھ مصلی پر پہنچا ہوں۔ استاد محترم مجھے کہنے لگے حسین احمد تراویح میں مجھے قرآن سنا دیجئے۔ استاد جی سمجھے سورہ یاسین، سورہ ملک، 30واں پارہ آگے سنتے چلیں گی، لیکن میں نے آ کے پہلا پارہ سنا دیا ہے، دوسری رات آئی میں نے دوسرا پارہ سنا دیا ہے۔ کہتے ہیں میرے استاد کی تڑپ نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا تھا۔ میں نے جب قرآن دیکھنا شروع کیا ہے، رات کو مصلی پر پہنچا ہوں، مصلی پر جیسے آیا ہوں، اللہ کی قسم میں قرآن شروع کر رہا تھا، میری آنکھوں کے سامنے قرآن کی آیات آتی جاتی تھی، میں استاد کو سناتا چلا جا رہا ہوں۔ اس قرآن کا مقابلہ پوری دنیا میں مل جائے نہیں کر سکتے۔ حضرت شیخ العرب العجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے 29 دن میں مالٹا کی جیل میں قرآن یاد کیا تھا۔ 29 دن میں دنیا اس قرآن کو کیسے مٹا سکتی ہے؟ یہ وہی حضرت مدنی تھے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ سامراج کے مقابلے پر پاکستان میں آئین کے حوالے سے آپ کے علماء کا کردار کیا ہے؟ صرف 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مدنی نے فتویٰ دیا تھا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ آرڈر جاری ہوا کہ مولانا حسین احمد مدنی کو گرفتار کر کے لاؤ۔ حضرت مدنی کراچی کے خالق دینہ ہال میں پہنچے، جج بیٹھا ہوا ہے، اس نے حضرت سید حسین احمد مدنی کو دیکھا۔ وہ سید حسین احمد مدنی جس کی پیشانی میں حسین کا نور چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ حیران ہوا، اتنا خوبصورت انسان، درویش اور مجاہد، کمرہ عدالت میں پہنچے، سناٹا چھا گیا ہے، علماء کا اپنا ایک روب ہوا کرتا ہے۔ اس نے سب کہا آئیے میرے سامنے۔ حضرت مدنی بڑی جرت کے ساتھ کھڑے ہوئے، ذرا میں نے سنا آپ نے فتویٰ کیا ہے۔ حضرت مدنی نے فرمایا سن، میں تجھے جواب دیتا ہوں، میں نے فتویٰ کیا تھا، تمہاری موجودگی میں دیتا ہوں اور آخری سانس تک دیتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، تو ذرا مجاہدوں کی طرف دیکھیں۔ حضرت تشریف لا چکے، فرمایا میں فتویٰ قرآنی آیات احادیث کی روشنی میں آئمہ کے اقوال مفتیان کرام کے فتاویٰ کی صورت میں دے رہا ہوں۔ اس نے کہا مولوی صاحب آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کمرہ عدالت میں کھڑے ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے اس کی سزا کیا ہے؟ تو حضرت مدنی نے اپنے بغل سے سفید چادر عدالت میں لہرا کر کہا اور چٹھی چمڑی والے تو مجھے موت سے ڈرانا چاہتا ہے؟ سن، حسین احمد دیوبند سے جب چلا تھا تو کفن کی سفید چادریں ساتھ لے کے چلا تھا۔ تم جس طرح شراب سے پیار کرتے ہو، ایمان والے اسی طرح موت سے پیار کرتے ہیں۔ اسی پاکستان میں آج ہمیں کہا جاتا ہے پاکستان میں ملا کا کردار کیا ہے؟ میں ان سے کہتا ہوں اگر ملا کا کردار نہ ہوتا تو بابا قوم محمد علی جناح کراچی میں کبھی علامہ شبیر احمد عثمانی سے پرچم نہ لہرواتے۔ ارے نوجوانوں تاریخ دیکھو، پاکستان کا پہلا پرچم حضرت شیخ الہند کے شاگرد علامہ شبیر احمد عثمانی لہرا رہے ہیں۔ پھر پاکستان میں ختم نبوت کے باغی میدان میں آئے، ان باغیوں کے تعاقب کے لیے میدان میں بڑے بڑے اکابر اترے،
لیکن قومی اسمبلی میں آپ ہی کے کافر تھے. کون؟ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، مجاہد ملت مولانا غلام غوث آزادی، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق، اور ہمارے دیگر زعماء میں مولانا شاہ نورانی، جناب پروفیسر غفور احمد، مرزا ناصر آکن سوال کرتا ہے 88 جنرل کو میدان میں کھڑا کرنے کا فریضہ سر انجام دیا ہے تو مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود نے دیا ہے. اور پھر سن 74 میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تمام نمائندگان نے کہا تھا ہمارا بھی وہی فیصلہ ہے جو فیصلہ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود کا فیصلہ ہے. قادیانیوں کے خلاف تاریخ صاف فیصلہ ہے. آج اسی پاکستان میں قادیانیوں کو پھر میدان میں اتارنے کی کوشش کی گئی. قومی اسمبلی سے قائد جمعیت کو باہر رکھ کر اس کام کو آسان بنانے کی کوشش کی گئی. لیکن میرے آپ کے قائد نے گھر میں اطمینان سے نہیں بیٹھے، سڑکوں پر نکلے، لاکھوں لوگ آئے. لاہور کے اس ملین مارچ میں آپ بھی موجود تھے. آپ نے وہاں پر اتر کر دنیا کو پیغام دیا ہے یاد رکھو ختم نبوت کے مجاہد کل بھی زندہ تھے، ختم نبوت کے مجاہد آج بھی زندہ ہے، ختم نبوت کے مجاہد انشاءاللہ کل بھی زندہ رہیں گے. ہم انشاءاللہ العزیز ختم نبوت کے باغیوں سے لڑتے رہیں گے، ختم نبوت کا پرچم جھکنے نہیں دیں گے، مدارس کے خلاف کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ میدان عمل میں انشاءاللہ العزیز کھڑے رہیں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیجئے انشاءاللہ. آج مدارس کی بقا کی جنگ لڑی جا رہی ہے، آپ کے عقیدے کی جنگ لڑی جا رہی ہے. ان کی خواہش مدارس میں یہ تقریبات ختم ہو جائیں، لیکن انہوں نے جتنا زور لگایا ہے اللہ کے فضل سے مدارس کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس سال وفاق سے حفظ کرنے والوں کی تعداد 70,000 سے بھی زائد بڑھ رہی ہے. کہو سبحان اللہ. ابھی آپ کے سامنے علماء آنے والے، حفاظ آنے والے، قرآن آنے والے، میرے بزرگ تشریف لا چکے ہیں. انہوں نے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کرنا ہے. میں آخر میں ان علماء کو مبارکباد دیتا ہوں، حفاظ کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں آپ نے آگے اتر کر میدان میں کام کرنا ہے. آنے والا دور فتنوں کا دور آ رہا ہے، شدید فتنے آ رہے ہیں، ان کے مقابلے پر آپ نے اترنا ہوگا. آپ سے کہتا ہوں اپنی اولاد کو دین کے ساتھ جوڑیے. آج موبائل کی دنیا پر، نیٹ کی دنیا پر، درس قرآن کے نام پر، درس حدیث کے نام پر، پیغام اسلام کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. اگر آپ دینداروں سے جوڑیں گے، اپنی اولاد کو جوڑیں گے تو اس فحاشی کے سیلاب کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ فحاشی کا سیلاب ہمارے آپ کے گھروں کی دیواروں سے نہیں ٹکرا رہا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے گھروں کے بیڈ روم تک پہنچ چکا ہے، موبائل کی صورت میں بڑی آسانی سے پہنچ چکا ہے. اپنی اولاد کو دین کی طرف جوڑیے، دین کی طرف لے کے آئیے، دین کی مجالس میں لے کے جائیے. مطالب ہے بہت، وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوزے صدیق دے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.